हमें हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु को पता है, ये कायनात का वो अजीम शख्स है हसन इब्ने अली, वो अजीम हस्ती है। इसने ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। नबी करीम ने इनको अपने साथ बिठा के कहा था, सही बुखारी में मौजूद है, कहा कि मेरा बेटा हसन सैयद है, या मुसलमानों की दो जमातें लड़ेगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, लेकिन मुसलमानों को आपस में इतनी बड़ी कुर्बानी। ओ खुदा के बंदो, हम 2 मिनट के लिए चुदराहट नहीं छोड़ते, दीन का नुकसान कर देते। इमाम हसन ने पूरी हुकूमत छोड़ दी, पूरी हुकूमत। इतना बड़ा सखी कम आपको मिलेगा जो सखावत करे और नबी की उम्मत को बताए सल्लल्लाहु। इमाम हसन का भी दिन मनाना चाहिए कि नहीं? उनके यौम विसाल पे भी कुछ जलसा कर लिया करो, बड़े हैं इमाम हुसैन से। जिधर सारा ज़माना चलता है उधर चल पड़ते हो। हदीस में जहां जहां नाम आया ना, पहला इमाम हसन का है, दूसरा इमाम हुसैन का है, और इमाम हुसैन के अपने जुमले हैं। फरमाते हैं निरा मेरा भाई नहीं, मेरा इमाम भी है, मेरा इमाम भी है। और फरमाया करते थे मैंने बड़ी चीजें हसन से सीखी हैं। जो उन्होंने सीखा एक बताऊं उसमें से? कुछ लोग थके हैं आप में से, हालांकि मैं तो ज्यादा सफर करके आया हूँ। अर्ज करूं जो उन्होंने सीखा है, सुनो। इमाम हुसैन खुद बताते हैं, फरमाते हैं कि अब मेरे भाई ना इमाम हसन अपनी एक बीवी को तलाक देना चाहते थे, इख्तलाफ शदीद हो गया, बात तलाक तक आ गई। मुझे पता चला तो मैं पहुंचा, मैंने कहा भाईजान क्या इख्तलाफ है भाभी से? सुना तलाक देने लगे। फरमाया हाँ तलाक दे दूंगा। चली गई है मेके। फरमाया बताएं गलती क्या, क्यों दे रहे हैं? तो इमाम हसन फरमाने लगे हुसैन आपने कुरान नहीं पढ़ा? मैंने कहा जी पढ़ा है, बताएं। कहने लगे अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। फरमाया मेरी बीवी में कोई कमजोरी होगी तो मैं पर्दा डालूंगा कि दुनिया को बताऊंगा? इमाम हुसैन कहते हैं मैंने उठ के भाई का हाथ चूमा। मैंने कहा आयत मैंने पहले भी पढ़ी थी, तफसीर आज समझ में आई है, तफसीर आज समझ में आई है, मेरे बड़े भाई ने समझाई है, समझ में आई। कहते हैं कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने बीवी को तलाक दे दी। मैं फिर आया और मैंने कहा मेरे शानों वाले भाई आप भी बता दें क्या मसला था? तो कहते मेरा माथा चूमा मेरे बड़े भाई ने और कहने लगे हुसैन छोड़, वो गैर महरम बीबी है, मैं किसी गैर की बातें तेरे साथ क्या करूं? तलाक दे दी, गैर महरम हो गई, अब उसका जिक्र क्या छेड़ना? कहते मैं समझ गया कि मेरा भाई कुरान की उस रूह को जानता है जो हुसैन तक भी पहुंच रही है। भाइयों इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है ये कायनात का वो अजीम शख्स है हसन इब्ने अली, वो अजीम हस्ती है जिसने ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। नबी करीम ने इनको अपने साथ बिठा के कहा था, सही बुखारी में मौजूद है, कहा ये मेरा बेटा हसन सैयद है, या मुसलमानों की 2 जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, लेकिन मुसलमानों को आपस में इतनी बड़ी कुर्बानी। यहाँ तो भाई छोटा सा मसला होता है, मस्जिद में अच्छे भले इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और मस्जिद में तो तकरीबन 15-20 चौधरी तो हर मस्जिद में होते हैं। तो पिंड तो नहीं है जी? चलो अल्लाह का शुक्र है जी, इतने नहीं थोड़े ने, चलो अल्लाह करे वो भी नाल ही रल जाए। दरवेश ही चंगी चुदरा दा की करना है। तो वैसे मैंने देखा है थोड़ी सी जो किसी शहर की बड़ी मस्जिद होती है उसमें 15-20 चौधरी होते हैं। मौलवी साहब की मजबूरी है सब की मान के चलना, 2 की ना माने कारी साहब, 2 की। अब वो ये नहीं देखेंगे कि दीन का नुकसान हो रहा है, मस्जिद का मसला है, बच्चों का मसला है, उनको तो जात का मसला है, मेरी नहीं मानी लिया था छुट्टी। वो खुदा के बंदो, हम 2 मिनट के लिए चुदराहट नहीं छोड़ते, दीन का नुकसान कर देते हैं। इमाम हसन ने पूरी हुकूमत छोड़ दी, पूरी हुकूमत। इतना बड़ा सखी कम आपको मिलेगा जो सखावत करे और नबी की उम्मत को बचाए सल्लल्लाहु। ये बात बयान नहीं होती, अक्सर नहीं होती, शायद पूरे करबला में आपने ना सुनी हो, इल्ला माशाल्लाह। इसको समझे इमाम हसन। और फिर मजे की बात, इमाम हसन भी शहीद हुए, जहर दिया गया, और जब वो शदीद बीमार हो गए ना, जहर असर कर गया, तो इमाम हुसैन आए, बड़े परेशान हुए, रो पड़े, कहने लगे भाई मुझे बताओ किसने जहर दिया? तो इमाम हसन कहने लगे हुसैन मुझे शक है एक शख्स पर, लेकिन शक है भाई, अगर सिर्फ शक है तो मैं किसी बेगुनाह को बदनाम कैसे कर दूं, तुम्हें कैसे नाम बता दूं? ये नामालूम पर्चे कराते नहीं हम रोज ही नामालूम पर्चे, जिस पे दुश्मनी है उसका नाम लिखा दो, खत्म हो गई बात। इमाम हसन की तरबियत देखो, फरमाने लगे जिस पर मुझे शक है उसका नाम बता दूं, तो अगर वो नहीं तो बेगुनाह का जिक्र कैसे कर दूं? तो इमाम हुसैन फरमाने लगे भाईजान अगर वही हुआ तो
تو آپ فرمانے لگے وہی ہوا نا تو حسین پھر بھی تو چھوڑ دے، میں نے رب کے سپرد کر دیا، اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے۔ اللہ اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا، شیر کے بیٹے کا، شیروں جیسا کلیجہ، اتنا دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلان دیا جانے۔ او بھائی تھوڑا حوصلہ کر، جتن جتن تے ہر کوئی کھیڈے، تو ہارن کھیڈ فقیرہ، اوے جتن دا مل کوڈی پیندی، ہارن دا مل ہیرا۔ او کہیں بیک بھی تو ہو نا، کہیں تو درگزر بھی تو کرنا کہ ہر جگہ چھا کے رہنا ہے، ہر جگہ چھا کے رہنا ہے۔ میرے ایک سنگی ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ جو سٹیج پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، یہاں تو اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں، میری طرح کے جو لوگ، جو سٹیج پہ بیٹھنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ نیچے بیچارہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی نیچے بیٹھ کے تو دیکھو کیا فرض ہوتا ہے۔ اگر کسی بندے کی کوئی شان ہے تو وہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے اس کی شان ویسی کی ویسی ہے، کوئی کمی آ جائے گی؟ کچھ بھی نہیں۔ مجھے ذاتی طور پر دیانتداری سے کہتا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، جب میرے آنے پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی، میں کہتا ہوں یار نبی پاک کی نعت چل رہی تھی، اس کا ادب زیادہ ہے یا اجمل قادری کا ادب زیادہ ہے؟ چھوڑیں آپ، جو آیا ہے وہ بیٹھ جائے گا، ختم ہو گئی بات۔ اور ویسے بھی جو لوگ جلسوں کے لیے محنت کرتے ہیں نا، بیچارے اشتہار لگاتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، جو لنگر پکاتے ہیں، وہ تو اسٹیج پہ آتے ہی نہیں، حالانکہ زیادہ ثواب تو ان کو ملتا ہے، وہ تو پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ میں کئی دفعہ مجھے پتہ چل جائے نا اس کارکن نے زیادہ کام کیا جلسے کے لیے، تو میں اس کے کان میں کہتا ہوں میرے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ تو نے محنت کی ہے، تیرا اجر اور ہے۔ ہم تو شان سے آئے بیٹھے اور چھٹی کر گئے۔ بھائی تھوڑا پیچھے بھی دیکھیں، نبی کریم کے پورے خاندان کی قربانیاں، پورے خاندان۔ دوپہر کو کھانا نہ پکا ہو تو ہمارے بچے موبائل توڑ دیتے ہیں، اور شام کو مرضی کا نہ پکا ہو تو واک آؤٹ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں لے آؤ پیسے پھر برگر لے آئیے، میری مرضی کا نہیں پکا۔ سیدہ فرماتی ہیں میرے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، مہینہ مہینہ چولہا۔ 3 روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے، اور تینوں دن افطار کے وقت فقیر مانگنے آ گیا تو کھانا وہاں دے دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے جو بے صبر آدمی ہو وہ کربلا میں جا کے لڑے گا؟ جس کو عادت ہی نہ ہو بچپن سے ٹھہرنے کی وہ لڑے گا؟ جو ذرا ذرا سی بات پہ ڈگمگا جاتا وہ لڑے گا؟ اسٹیج پہ نہیں بٹھایا تو لڑ پڑے وہ لڑے گا؟ او خدا کے بندو، بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا ظرف چاہیے۔ امام علی مقام کا ایک قد ہے، ان کا ایک وقار ہے، ان کا ایک حسن ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے ہیں مدینے سے مکے پیدل جا کے، دونوں بھائیوں نے ہر روز 10 سپارے قرآن پاک کے امام حسین پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین سے جب بھی ملا ہوں دونوں بھائیوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی تقوی سے گزاری، پرہیزگاری سے، اور سخاوت، سبحان اللہ۔ پتہ ہے سخی مالدار نہیں ہوتا، حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے۔ مالدار تو بندہ بنتا ہی تب جب پیسے جمع کرے، سخاوت کرنے سے تھوڑی مالدار بنے گا۔ اس لیے درویش کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندا۔ سنیں بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں، ساری زندگی سخاوت میں گزار دی، ساری زندگی۔ امام حسن نے بھی، امام حسین نے، جو آیا دے دیا، جو آیا دے دیا، ہزاروں دینار آتے۔ ایک دن ایک فقیر مانگنے آ گیا تو امام حسن حسین دونوں تھے، کہنے لگا میں نے سنا ہے بڑے لاجپال ہو، غریب ہو، مہربانی ہو جائے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ رزق آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو 3000 دینار آئے۔ ویسے میرے کو 3 لاکھ روپیہ ہوتے مسیطے کنے دینے چاہیے؟ میں اپنا پہ پوچھنا، تھوڑا تے پوچھے ہی نہیں، میں مشورہ پہ لینا۔ 3 لاکھ جو میرے کو ہوتے تے مسیطے کنے دینے چاہیے؟ تسی ظاہر ہے ان کو دیانتداری والا مشورہ ہی دینا ہے نا، جو نہیں کرنا جو ہی دسنا دینا۔ کتنا 1000؟ میں کبھی کبھی پیار سے بات سناتا ہوں۔ ایک سنگی میرے پاس آیا، کہنے لگا سب دعا کرو اللہ میں پیسے دے میں وہ راج دیاں گا۔ میں کہ یا اللہ انہوں 10 کروڑ دے، 9.5 کروڑ تیرے راج دے چھڑے گا۔ وہ بھی ہسی آئی ہے جو میں تسی ہسے ہو نا، آمین نہیں زوا کی، یا چپ کر گیا یا کورن لگ گیا۔ اور میں کہ کرما لیا آمین تے آگ تینوں دے 50 لاکھ پھر بھی پیا بچدا سی، لیکن اسی دعاواں وچ بھی 9.5 کروڑ دین لئی تیار، ناراض نہ ہونا، دعاواں وچ بھی تیار نہیں، مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس 40 اونٹ کھڑے تھے۔ ایک بی بی آئی، وہ کہنے لگی اماں جی یہ جو اونٹ کھڑے ہیں یہ میرے ہیں، اب بتائیں میں اللہ کے رستے میں دوں تو کتنے دوں؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی 1 بکری دے دے۔ تو کہنے لگی حضور اگر آپ کے پاس 40 ہوتے تو آپ کتنے دیتی؟ سیدہ فرمانے لگی میں سارے کے سارے دے دیتی۔ تیرے لیے مسئلہ اور ہے، میرے لیے فتویٰ اور ہے، سارے دے دے۔ 3000 دینار آئے امام حسن اور حسین کے پاس۔ فقیر بیٹھا ہے، فقیر کہتا ہے میرے دل میں خیال تھا کہ 5-10 دے دیں تو میری موت بن جائے گی، پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے سخی گھرانے کے پاس آیا ہوں۔ 5-10 دے دیں تو موت بن گئی۔ کہتے ہیں امام حسن نے 3000 دینار میری ہتھیلی پہ رکھے
اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگے یار میرا تو خیال تھا کہ تیرے انتظار پر تجھے کچھ ملے گا، پر یہ رکھ لے، مجھے پتا ہوتا کہ تجھے اتنا ملنا ہے تو میں تجھے انتظار نہ کراتا۔ جلدی خود بھیک دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ اپنی زندگی نفاست سے گزاری اہل بیت، قربانی دے کے گزاری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت ساری چیزیں اپنے وقت پر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ نماز کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتاب موقوتہ ہے، تم پر مقررہ وقت پر فرض ہے۔ ہمارے لیے حکم یہ ہے، نصیحت یہ ہے کہ ہم جلدی جلدی خیر کے کام اپنے وقت پر کر لیں اور نیکیوں کی طرف دوڑیں۔ ارشاد فرمایا قرآن مجید نے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، وقت پر نیکی کر لو۔ ویسے اسلام عجلت سے منع کرتا ہے، جلد بازی سے منع کرتا ہے۔ فرمایا نماز کے لیے بھی دوڑ کے نہ آؤ، اطمینان سے آؤ۔ یہ فاستبقوا الخیرات کا کیا معنی ہے؟ قرآن مجید نے کہا دوڑ دوڑ کے نیکی کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں ٹال مٹول سے کام نہ لو، کل کرتے ہیں، پرسوں کرتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، انشاءاللہ ہو جائے گا۔ وقت پر کر لو سارے خیر کے کام، اور دوڑ دوڑ کے کر لو، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے کر لو۔ دنیا میں سب سے زیادہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاملات کو وقت پر سر انجام دیتے ہیں، جو وقت کو نہیں پہچانتے، وقت کی رفتار کو نہیں پہچانتے، وقت کے تقاضوں کو نہیں پہچانتے، وقت کی آواز کو نہیں سمجھتے، پیچھے رہ جاتے۔ ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ ماں اپنے بچے کو چند گھڑیوں کے لیے بھی اپنے سے جدا نہیں کرتی، وہ ایک منٹ کے لیے بھی اسے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتی، وہ شور مچاتی ہے بچہ کدھر گیا، ابھی تو وہ چل بھی نہیں سکتا۔ پھر وہی ماں ہوتی ہے جو اس بچے کو تیار کر کے، کپڑے چینج کرا کے، ٹفن تیار کر کے، بیگ تیار کر کے اسے 6 گھنٹے کے لیے اپنے سے جدا کرتی۔ اب اگر وہ بچہ یہ کہے کہ اماں یہ تو کیا کر رہی ہے، تو ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے آپ سے جدا نہیں کرتی تھی، تو وہ ماں اسے کہے گی کہ وہ جو جدا نہیں کرتی تھی وہ بھی میرا پیار تھا، اور یہ جو جدا کر رہی ہوں یہ بھی میرا پیار ہے۔ اس کو سمجھیں آپ، کیونکہ اب اگر میں تجھے یہاں سے جدا نہیں کروں گی اور اسکول یا مدرسے میں یا تعلیمی ادارے میں نہیں بھیجوں گی، تیرا مستقبل خراب ہوگا۔ لہذا یہ ماں اگر کہے کہ مجھے بڑی محبت ہے، میں اسے پڑھنے نہیں بھیجوں گی، تو وہ وقت کو ضائع کر کے اس کا نقصان کرے گی۔ پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب وہی ماں محسوس کرتی ہے کہ بچے کا یہاں مستقبل نہیں بن رہا اور ماحول کچھ ایسا بن گیا ہے کہ یہاں اس کے لیے اسباب نہیں بن رہے، اس کا ملک سے باہر جانا ہی زیادہ ضروری ہے، وہی ماں ہے جو ایک دن کے لیے بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ پھر وہ ماں دعائیں کراتی ہے، دعا کریں اس کا کوئی سبب لگ جائے، یہ جائے۔ پھر وہ اسے کئی سالوں کے لیے اپنے سے جدا، وہ بھی وقت ہے، یہ بھی وقت ہے، آنے والا بھی وقت ہے۔ ہر کام اپنے وقت پر اچھا لگتا ہے اور وقت پر اسے کرنا چاہیے۔ جو لوگ وقت کی رفتار کو نہیں سمجھتے اور پیچھے رہ جاتے ہیں، ٹال مٹول کرتے ہیں، کل پرسوں ترسوں، ابھی نہیں، ٹھہر کے، پیچھے رہ جاتے ہیں۔ آپ چیزوں کو سمجھیں، جو جس چیز کا وقت ہے اسے اس وقت پر کر گزریں، ورنہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے گزر جائیں گی۔ آپ محسوس کریں گے کہ بہت سارے معاملات میرے ہاتھ میں نہیں رہے۔ وقت ہی ہوتا ہے، جوانی ایک وقت ہے، اس سے کام لینا چاہیے، اس کو بہت سخت مصروف رکھنا چاہیے۔ جو لوگ جوانی لیٹ کے گزار دیتے ہیں ان کا مستقبل بھی لیٹ جاتا ہے۔ جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں، جوانی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، وہ منزلیں طے کر رہے ہوتے ہیں، وہ دشوار گزار گھاٹیوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ وقت تھا، آپ ڈھیر سارا کام کر لیتے۔ پھر ایک ٹائم آئے گا جب آپ کو پینشن پہ گزارا کرنا ہے، ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنی ہے، پر ریٹائرمنٹ اسے ملے گی جو سروس کرے گا۔ جو سروس ہی نہ کرے، وہ ریٹائرمنٹ مانگے تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ عزیز دوست، وقت کی رفتار کو آپ سمجھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو وقت شناس نہیں ہوتے۔ بندے کو ابن الوقت نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسے وقت شناس تو ہونا چاہیے نا۔ اقبال کہتے ہیں کہ جملہ لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر،
کہتے ہیں وقت تھا جہاد کا، وقت تھا میدان میں نکل کے دین کا کام کرنے کا، اور ایک صوفی صاحب نفل پڑھ رہے تھے اندر، وقت تھا میدان کا اور یہ تھا مسجد میں۔ تو اقبال کہنے لگے یہ جملہ لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر پڑے سجدے میں جب وقت قیام آیا۔ ٹائم کھڑے ہونے کا تھا، تو سجدے میں ہے۔ جب ٹائم سجدے کا ہو تو سجدہ ہی ٹھیک ہے، لیکن جب وقت قیام کا ہو پھر قیام کریں گے۔ تو وقت کی رفتار جو لوگ نہیں سمجھتے، جنہوں نے تقاضے نہیں سمجھے، جنہوں نے غور نہیں کیا، جنہوں نے بات کو سمجھا نہیں، مجھ سے ناراض نہ ہونا، بہت سارے لوگوں کے بچے اس لیے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوتے کہ انہیں وقت پر محنت کی عادت نہیں ڈالی جاتی۔ اماں ہی نہیں ابا بھی لاڈ دیکھتا رہتا ہے، تو بے وقت لاڈ دیکھنا بھی آپ ظلم کر رہے ہیں۔ وہ بھی ایک وقت ہوتا ہے، اس وقت پر آپ ان کے لاڈ دیکھیں، پھر ایک ٹائم ہے درے کا، پھر آپ درہ اٹھائیں، پھر آپ ہمت کا مظاہرہ کریں، پھر آپ کے چہرے پر ناراضگی بھی آنی چاہیے جب بچہ وقت پر تعلیم نہ لے، وقت پر محنت نہ کرے۔ ساری چیزوں کو سمجھیں۔ اب اس کے نکاح کا وقت ہے تو لیت اللہ نہ کریں۔ حضور نے فرمایا اگر بچے کے شادی کا وقت آ گیا تھا اور باپ کرنے پر قادر تھا، اس نے کی نہیں، اور بچہ اگر گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا باپ بھی جرم میں شریک ہوگا۔ تیرے پاس وسائل تھے، تو کر سکتا تھا، کیوں تو انتظار کرتا رہا؟ کیا وجہ تھی؟ وقت کی رفتار کو سمجھیں۔ وقت کا پہیہ تیز دوڑ رہا ہے، آپ وقت کے تقاضوں کو سمجھیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ہمیشہ فیصلے وقت پر فرمائے۔ کریم محبوب یوں نزاکتیں وقت کی سمجھتے تھے، معاملات کو حضور اس باریکی سے سمجھتے تھے، اس تناظر میں حضور دیکھتے تھے۔ نبی پاک نے کربلا کا نقشہ تو سارا نہیں بتایا واضح کر کے، اگرچہ اشارے سارے ہی فرما دیے، پر یہ حضور نے بتلا دیا کہ میری اہل بیت کا دامن تھام کے رکھنا، گمراہی قریب نہیں آئے گی۔ یہ ذرا سرکار نے وقت پر بتا دیا۔ اب وہ چیزیں واضح ہو گئیں کہ حق تو ادھر ہوگا جدھر حضور کی اولاد پاک ہوگی۔ وقت پر اس بات کو کھول دیا تاکہ اگر آنے والے وقت میں کوئی شخص کسی بحث میں بھی الجھے تو اسے پتا چلے کہ حق کدھر ہوتا ہے۔ آپ جب تک وقت پہ رہنمائی نہیں کرتے، ٹائم پر آپ نہیں بتاتے چیزوں کو، تو معاملات بھی درست نہیں ہوتے۔ لیکن ہمارا یہ مزاج ہو گیا ہے، ہم بیٹھے رہتے ہیں، ہم انتظار کرتے رہتے ہیں، ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ نادان وہ لوگ ہوتے ہیں جو جن کا مزاج ہوتا ہے انشاءاللہ ہو جائے گا، با انشاءاللہ جب اللہ چاہے گا۔ او خدا کے بندے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ تو ہمت تو کر، تو نے ہمت ہی چھوڑ دی، تو نے جو ہے وہ ترک کر دیا وقت کے تناظر کو سمجھنا۔ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں، ماحول کو سمجھیں، وقت کی رفتار کو آپ محسوس کریں اور آپ دیکھیں حالات۔ میں دوستوں سے، بچوں سے کہتا ہوں تقابل ادیان پڑھا کرو، عیسائی مذہب کا مطالعہ کرو، تم بدھ مت کا مطالعہ کرو، وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ میں دینی طالب علموں سے کہہ رہا ہوں، جن کا اپنا دینی مطالعہ مضبوط ہے، جن کا اپنا ابھی دین کا مطالعہ مضبوط نہیں، ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے پہلے کہ قرآن حدیث صحیح پڑھ لیں پھر باقی مذاہب کو پڑھیں۔ میں کہتا ہوں آپ نے قرآن حدیث پڑھا، اب آپ باقی مذاہب کا مطالعہ کریں۔ کیوں؟ دنیا گلوبل ویلج بن گئی ہے، آپ کی مٹھی میں ہے۔ اب کافر بھی اعتراض کر رہا ہے آپ پر، اب بدھ مت بھی اعتراض کر رہا ہے، اب عیسائی بھی اعتراض کر رہا ہے، یہودی بھی اپنی بات کر رہا ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں میڈیا ہے۔ اب آپ کا ذہن اتنا وسیع ہونا چاہیے کہ جو کسی نے سوال بعد میں کرنا ہے آپ کا جواب پہلے سے تیار ہو۔ لیکن اگر ابھی تک آپ اسی چکر میں ہیں جو ہمارے یہاں مزاج ہے نا، بس ٹھیک ہے، قوالوں کو مضبوط کرو، نعت خانوں کو مضبوط کرو، ان کو مالی طور پر طاقتور کر دو، وہ کوٹھیاں بنائیں، وہ کاریں خریدیں، وہ بنگلے بنائیں۔ علم کی آپ مسندیں تیار ہی نہ کریں، آپ غور ہی نہ کریں کہ آنے والے وقت میں مجھے بتائیے اسلام پر کوئی اعتراض کرے گا تو آپ کا قوال جواب دے گا، نعت خواں دے گا، کون دے گا؟ تو عالم کے لیے تو تیاری نہیں ہے۔ آپ مدارس گن لیں کس علاقے میں کتنے اور تعداد کتنی ہے۔ اب جب سپاہی نہیں تیار کر رہے تو کیسے آپ وقت کی رفتار کو سمجھ نہیں پا رہے؟ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پتہ ہے وقت پر تیاری کرائی جناب صدیق اکبر کی۔ حضور نے تیار کر کے رکھا حضرت فاروق اعظم کو، تیار تھے حضرت عثمان غنی، مولا علی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت مقداد، حضرت سلمان فارسی،
ایک ایک مجاہد، ایک ایک غازی، حضرت ابو ہریرہ، سید عائشہ جیسے محدثین، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابی بن کعب جیسے قرآن پاک کو سمجھنے والے، ہر شعبے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے وقت پر ہزاروں سینکڑوں لوگ تیار کیے، اور پھر تیار کر کے سجا کے سوار کے بنا کے کہا الصحابی کالنجوم، یہ میں نے ستارے بنا دیے ہیں، جس کی روشنی میں بھی چلو گے اللہ تمہیں منزل عطا فرما دے گا۔ ہم وہ تیاری نہیں کر رہے، ہم وہ غور ہی نہیں کر رہے، ہماری فکری توانائیاں ہی اس طرح کی نہیں ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں، وقت کی رفتار کو سمجھیں، وقت پر فیصلے کریں، وقت پر ہو سکتا ہے درجنوں دفعہ آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہو یا آپ کے سامنے کسی کو کہا ہو کہ اگر آپ ٹائم پہ آ جاتے ہیں تو شاید یہ مرض، اس کا مطلب ہے ٹائم کی بڑی اہمیت ہے، وقت کی بڑی۔ جو لوگ ٹائم، میں چھوٹا سا آدمی ہوں، بہت ساری ترجیحات ہیں، آپ طے کر سکتے ہیں۔ مجھے دعوت دینے والوں کا اچھا ذوق ہوتا ہے، پیار سے بلاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے کہ اصل ترجیح کیا ہے۔ اصل یہ میں کچھ عرصہ بیمار رہا، تو اس لیے زیادہ میں ذہنی طور پر تناؤ کا شکار نہیں تھا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کا فضل ہے، درجنوں بیسیوں بچے اللہ کے فضل سے تیار ہیں، جہاں میں نہیں جا سکتا وہاں کہیں کوئی چلا جاتا ہے، کہیں کوئی چلا جاتا ہے۔ سدا ہی بہار رکھی اس باغے تے کدے خزانہ آوے، ہون فیض ہزاراں تائیں تے ہر بھکھا۔ وہ مجھے آ کے دوست کہتے ہیں وہ آپ کے ادارے کا بچہ گیا تھا تو باہر سے ہم سمجھے آپ ہی ہیں، اندر جا کے پتہ چلا کہ یہ تو وہ نہیں ہے، تیری تصویر میں وہ رنگ بھرے ہیں میں نے، لوگ دیکھیں گے تجھے پر پہچانیں گے مجھے۔ یہ ہوتا ہے نا میرے عزیز، آپ وقت پر چیزوں کو سمجھیں، غور کریں، آپ کو ڈھونڈنا نہ پڑے۔ مجھے کچھ دوست کہتے ہیں فلانی مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ملتا، میں کہ سانو تو ہو سکتا ہے پرچیاں پاڑیاں پہن، امام زیادہ ہے مسلح ایک۔ تو آپ زندگی میں وقت پر چیزوں کو پہچانیں گے تو معاملات بہتر ہوں گے، اگر وقت پر نہیں پہچانیں گے تو چیزیں بہتر۔ جلدی سے کر لیں خیر کے کام۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہماری توجہ دلائی، حضور فرمانے لگے فتنوں سے پہلے پہلے نیکی کر لو، ورنہ وہ وقت آنے والا ہے کہ تمہاری چھتوں پر فتنے اس طرح گریں گے جس طرح رات کے ٹکڑے گرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے حالت یہ ہوگی کہ بندہ صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا، شام مومن ہوگا صبح کافر ہو جائے گا، بخاری میں موجود۔ اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے دین بیچ دیں گے۔ جلدی جلدی نیک اعمال کر لو، وقت کو سمجھ لو، جلدی سے خیر کٹھی کر لو، جوانی ہے تو زیادہ کام کر لو، ہمت ہے تو زیادہ کام کر لو، صحت ہے تو زیادہ کام کر لو، توفیق ہے تو زیادہ کام کر لو، لیکن ٹال مٹول نہ کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ آپ کل پرسوں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خادم کہنے لگا حضور آپ کی صحت ٹھیک نہیں، یہ کام کل نہ کر لیں؟ تو آپ فرمانے لگے بیٹا تیری بات تو ٹھیک ہے، پر جو کام کل کرنے ہیں وہ پھر کب کریں گے؟ آج والے تو کل کر لیں گے تو جو کل والے ہیں۔ فرمایا پھر تو کل والے پرسوں پہ چلے جائیں گے تو میں ایک دن ہر چیز کو لیٹ نہیں کر سکتا۔ وقت کی رفتار کو سمجھو میرے بھائی، آپ غور فرما لیں۔ بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے دین کا کام کیا جدید تقاضوں کے مطابق، وہ آگے نکل گئے، اور جو وہی اسی روایتی ماحول کے اندر رہ گئے وہ ختم ہو گئے۔ آپ کو تقاضے سمجھنے، حالات سمجھنے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، آپ جدید ہو گئے ہیں، آپ کے مزاج میں جدت آ گئی ہے، فلاں کام آپ نے بڑا جدید کر لیا ہے، فلاں عنصر بڑا نوکھا ہے آپ کے ہاں۔ تو میں کہا کرتا ہوں حضور کے زمانے میں تلواروں سے جہاد ہوتا تھا، وقت بدلا کہ نہیں؟ اب لوگوں نے ایٹم بم بنا لیا، بم آتا ہے اس کے ساتھ بندہ آتا ہی نہیں، وہ تباہی مچا کے چلا جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیے اب اگر کوئی بندہ کہے کہ یہ تو ثابت ہی نہیں حضور سے، میں تو تلوار سے جہاد کروں گا، تو آپ اس کی بات کو تسلیم کریں گے؟ وہ کہ جی حدیث میں تو تلوار لکھی ہے، تو آپ اسے کہیں گے وہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس تلوار کا ہی ترجمہ آج کل بندوق ہے، اسی کا ترجمہ آج کل یہ ہے۔ آپ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سطحی باتوں میں وہ جی بزرگ ہمارے یوں کہتے تھے، بھئی بزرگوں کی ہر خیر والی بات کو آپ سمجھیں، لیکن ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے جو پیدل حج کرنے جاتے تھے، پھر گھوڑوں پہ جاتے تھے، پھر گاڑیوں پہ جاتے تھے، پھر جہاز آیا ہے۔ آخیا کسی بزرگ نے کہ نہیں میں ان پیدل جانا ہے، بولو سہولت آ گئی ہے نا۔ تو آپ تقاضوں کو سمجھیں، جو لوگ تقاضوں کو نہیں سمجھتے وہ پیچھے رہ جاتے ہیں، ان کا ماحول اور طرح کا ہو جاتا ہے۔ جلدی جلدی خیر کر لیں، جلدی جلدی، ٹال مٹول نہ کریں، کل کروں گا پرسوں کروں گا۔ وقت کی رفتار، وقت کی تیزی، اس کو آپ سمجھ لیں، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، ہمارے ہاتھ سے بڑی ساری چیزیں نکل رہی ہیں۔ اگر ہم ٹال مٹول کریں گے
غور کرنے میں اور سمجھنے میں اور مشورے کرنے میں کچھ لوگ بہت ہی مشورے کرتے ہیں، وہ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ مشورہ بھی ایک آدھی کافی ہوتا ہے، وہ فیصلہ کریں، آپ ساری زندگی مشورے کر دیں اور آگے کی طرف بڑھیں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام کو عصر کی نماز پڑھائی اور نماز مکمل کر کے محبوب تیزی سے اٹھے اور تیزی سے اپنے حجرہ نور میں تشریف لے گئے۔ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے روٹین میں یہ منظر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو میرے نبی سے بڑا ماہر نفسیات بھی کوئی نہیں، جو بات لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے وہ محبوب فوراً بھانپ لیتے ہیں۔ خیال آیا مسلمان نیک اور بد پہچان جاتے ہیں اور محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے تم پوچھنا چاہتے ہو میں اتنی تیزی سے کیوں گیا ہوں اور پھر اتنی تیزی سے واپس کیوں آیا ہوں؟ یا رسول اللہ یہی پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو کریم فرمانے لگے نماز مکمل کر کے مجھے خیال آیا کہ وہ گھر میں جو آج سونا آیا تھا وہ سارا میں نے بانٹ دیا، ایک ٹکڑا ایک ڈلی سونے کی پڑی رہ گئی ہے۔ تو میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ شام آ جائے اور میرے گھر میں مال پڑا رہے، صدقہ کرنا ہے تو پھر ذرا وقت پہ کر دوں، دینا ہے تو پھر ذرا ٹائم پہ دے دوں، اللہ کے حضور کچھ پیش کر۔ یہ بخاری میں موجود، آپ انتظار کرتے رہتے ہیں کل آنا، پرسوں آنا، ترسوں آنا، ٹھہر کے آنا۔ بھئی آپ کس چکر میں؟ خیر کرنی ہے تو بار پھر کر گزریں، پھر آپ کسی چیز کا انتظار